बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम हिदायतुल उम्मा के साथ राजा अंसार हाजिर खिदमत है। आज हमारा उसी प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है कि अहले बैत अतहार और सहाबाए कराम की मोहब्बत और उनके साथ नौज़ुबिल्लाह बुग़्ज़ दर हकीकत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके साथ नौज़ुबिल्लाह अदावत है। पहले हिस्से में हमने अहले बैत अतहार के बारे में अहादीस मुबारका पेश की थी और आज उसका दूसरा हिस्सा है। हदीस है तिबरानी और बहकी की हदीस है। अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला रज़ियल्लाहु अन्हु अन अबी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ला युमनु अब्दुन हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही व ज़ात अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। ये तिबरानी और बहकी की हदीस है और हदीस नंबर है 6416 और दूसरी है 5790 और बहकी की है 1505। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अपने वालिद से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान से भी ज़्यादा महबूब तर ना हो जाऊं और मेरे अहले बैत उसके अपने अहले खाना से ज़्यादा महबूब ना हो जाएं और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाए और मेरी ज़ात उसे अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब तर ना हो जाए। यानी कि हुजूर ने कैटेगरी फरमा दिया कि हुजूर की ज़ात हमारी ज़ात से, हमारी ज़ात कुर्बान है हुजूर के ऊपर, हमारे अहले खाना हुजूर अहले खाना ज़्यादा उनसे मोहब्बत करनी है। हुजूर की जो औलाद इतरत है, हमारी औलाद इतरत हुजूर की तरफ से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करनी है। यानी जो चीज़ हुजूर से मुतल्लक़ा है, उनका ख़ानदान है, हम अपने ख़ानदान के मुकाबले में उनके ख़ानदान का एहतराम करना है, मोहब्बत करनी है उससे ज़्यादा। हुजूर की ज़ात का मामला तो और ही है। फिर आगे फरमाया अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसब्बु अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला तसीफ़ा। ये बुखारी, तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है और ये हदीस नंबर है, बुखारी का नंबर है 3470 और तिरमिज़ी का नंबर है 3861 और अबू दाऊद की हदीस का नंबर है 4658। इन कुतुब में यह हदीस आई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो फिर भी उनमें से किसी एक के 1 किलो या एक सेर के या उससे आधे के बराबर नहीं पहुंच सकता। यानी एक सहाबी रसूल, अब ये इस हिस्से में सहाबा की अज़मत हुई है। अहले बैत अतहार की तो पहले मुकम्मल हो गई, ये आखिरी हदीसों मैंने पढ़ी है, और अब सहाबा कराम के बारे में कि मेरे सहाबी को बुरा वाला ना कहो। उसने मना किया कि मेरा सहाबी अगर 1 किलो, 1 सेर गंदम, मकाई, जो कोई चीज़ खरात करे और हम जैसा बंदा ओहद पहाड़ से सोना जो 2-2.5 मील तक फैला हुआ है उस बराबर सोना खरात करे तो हुजूर के सहाबा तक नहीं पहुंच सकता। ये सहाबी की शान है। लिहाजा सहाबी रसूल को तसव्वुर में उसको बुरा भला उनको नहीं कह सकते आप। फिर फरमाया अन अब्दुल्लाह बिन मुफज़ल मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ुहुम ग़रदन बआदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिही अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फ़बिबग़दी अबग़दहुम वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह वमन अज़ल्लाहु फ़युशिकु अन याख़ुज़हु। ये तिरमिज़ी और अहमद की हदीस है और हदीस सही और ये हदीस का नंबर है, तिरमिज़ी की हदीस का नंबर है 3762 और अहमद बिन हंबल का हदीस का नंबर है
20578. پھر بحقی میں حدیث آئی ہے، اس کا نمبر ہے 1511. اس کے بعد دہمی میں آئی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 535. اور دیگر ادر کتب میں بھی حدیث آئی ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا نا. اللہ تعالیٰ سے مراد ہے کہ جو حضور کو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ اللہ کو پہنچائے. اللہ تو بے نیاز اس میں جان سے، اس کی یعنی اتنی اہمیت ہے. اگر کسی صحابی کو کسی نے برا بھلا کہا تو گویا کہ حضور کو کہا، اور جس نے حضور کو کہا گویا کہ اللہ کو کہا. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. کبھی بھی صحابی رسول کے بارے میں ایک لفظ ان کی برا نہیں کہہ سکتے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ آج کا جو عام مومن ہے، میرے جیسا آپ جیسا عام جیسا جو بندہ ہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. اس کا کتنے بڑی اہمیت ہے. آج کا جو عام کوئی علامہ ہے، پروفیسر ہے، کوئی شیخ ہے، آج کے زمانے کا جو ولی ہے، اللہ کا دوست، اس کے بارے میں احترام کیا جاتا ہے. ہم اپنے اساتذہ کتنا احترام کرتے ہیں، عام انسان کی جان کا کتنا احترام ہے. اور صحابی رسول کے بارے میں جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، خاندان، علاقہ سب کچھ قربان کیا، لہٰذا ان کے بارے میں تصور میں بھی خیال کرنا، ان کے بارے میں برائی کا سوچنا، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے. پھر دوسری حدیث ہے ترمذی کی، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 3866. پھر یہ طبرانی میں آئی ہے، طبرانی کا نمبر ہے 8366. پھر یہ احمد بن حنبل میں آئی ہے 606، اور خطیبہ بغدادی میں آئی ہے 195. ان تمام کتب میں یہ حدیث آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اب دیکھیے کہ جو شخص اپنی محفل میں اپنے قلم کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے کسی واعظ کے ذریعے، اپنے کسی اسپیچ کے ذریعے، اپنی کسی تحریر تقریر کے لیے، حتیٰ کہ اپنے سوچ کے ذریعے بھی کسی صحابی رسول کو برا بھلا کہتا ہے تو حضور اس پر لعنت فرمائی ہے. جس پر نبی لعنت کرے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کر دیں کہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، وہ ایسا ہو گیا تھا. کتابیں پڑھی ہیں، لکھ گئے، زمانہ فتنہ رہا. یاد رکھیے کہ جو صحابی ڈکلیئر کیے گئے ہیں اصحاب رسول، ان میں نہ تو کوئی منافق ہے، نہ ان میں کوئی دین سے پھرا ہے، نہ ان کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں. غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم اپنی زبانیں خاموش رکھیں گے. مثلاً بہت ساری مثالوں سے ایک اہم مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے مابین جو اختلافات ہوئی، لڑائی ہوئی، اس میں کل اہل سنت والجماعت کا، کل مومن کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اکثریت میں کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. خلیفہ راشد حضرت علی تھے، درجہ حضرت علی کا بہت بلند ہے، لیکن حضرت معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی. لیکن ہم اپنی زبانوں پر تالا رکھیں گے، انہیں برا بھلا نہیں کہیں گے، انہیں گالیاں نہیں دے سکتے. حرام ہے ان کے اوپر. ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، وہ حضور کی محفل کے ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے قریبی ہیں. ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے. ہمارے سروں کے تاج ہیں. جب ہم اپنا مقابلہ حضرت معاویہ سے کرتے ہیں وہ عرش پر ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، لیکن حضرت معاویہ کے مقابلے میں
حضرت علی ان کی شان بلند تر ہے، حضرت علی کا ان سے مقابلہ نہیں ہے۔ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، ایام مولا علی کے بنائیں گے، جھنڈا حضرت علی کا اٹھائیں گے، ووٹ حضرت علی کے ساتھ ہے، حق پہ وہی تھے، لیکن وہ آپس میں بھائی تھے، ان سے اتحادی خطاب ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اس کے آگے ایف پارٹی لگا سکتے چونکہ صحابی ہیں۔ رہا مسئلہ یزید لعنتی کا، وہ جہنمی ہے، وہ ملعون ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ بدبخت ہے، اس کا میٹر اور ہے۔ یزید کا حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت معاویہ نے اس بدبخت ملعون کو یہ کہا تھا اہل بیت کے ساتھ سختی نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی آپس میں جو بات ہوئی ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے کسی ایک مقام کے اوپر بھی حضرت معاویہ کو برا والا نہیں کہا، بلکہ کہا میرا بھائی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی ایک روم کے بادشاہ نے کسی اور نے پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، تو آپ نے جواب دیا خبردار، علی میرا بھائی ہے، اگر تم نے ہمارے بیچ میں آ کر اس طرح کے پنگا کیا تو میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ اس طرح مولا علی نے ہمیشہ حضرت معاویہ کو اپنا بھائی کہا۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات، امام حسن نے جب صلح کر لی، اب ہم خاموش ہو گئے، اور امام حسن کسی غلط آدمی کو اپنا ہاتھ نہیں دیتے تھے، انہیں سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ اور حضرت علی کا سب سے بڑا وارث، حضور کے شریعت کو سب سے بڑا سمجھنے والا شہزادہ امام حسن ہے، امام حسین ہیں۔ جب انہوں نے بیعت کر لی، اب ہمارے لیے واجب ہو گئی، اب ہم اپنی زبان سے ان کی شان تو بیان کریں گے، ان کے بارے میں کوئی برا بھلا نہیں کر سکتے۔ جب ووٹ کا وقت آئے گا تو ووٹ یقیناً ہمارا حضرت علی کے ساتھ ہے، یہ اہل سنت کا ہے۔ باقی کوئی حضرات میں کرتے ہیں ان کا ہے، ہم کسی صحابی کے بارے میں ایک لفظ برا بھلا کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری حدیث ہے ان عطا عیانی ابن ابی رباح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حفظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامہ حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ۔ یہ ابن شیبہ اور احمد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے ابن شیبہ کا 32419 اور احمد بن حنبل کا نمبر ہے 10، اور فضائل صحابہ کا نمبر ہے 10۔ ابن عساکر کی کا نمبر ہے، تاریخ دمشق میں لکھا ہے 222، اور مناظری نے لکھا ہے 370 پر۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے میرے صحابہ کا میری وجہ سے دفاع کیا اور عزت کی تو قیامت کے دن میں ان کا محافظ ہوں گا، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ان کتب میں حدیث آئی ہے کہ کسی صحابی کو، اگر کسی صحابہ کو، کسی صحابی کو کہ برا بھلا کہے، اس کا دفاع کیا جائے، ہمارے پر فرض ہے، کیونکہ نبی نے فرما دیا، نبی کی ہر بات حق ہے، وہ قول رسول قول خدا ہے، اس کا دفاع کیا جائے، میں قیامت کو محافظ ہوگا۔ اور کسی نے اس پر گالی دی میرے صحابہ کو تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ پھر دوسری حدیث ہے ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظونی فی اصحابی فانہم خیار امتی۔ یہ ابو نعیم اور قضائی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 1507، اور قضائی کا نمبر ہے 720۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ کرنا، کیونکہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا برا والا نہیں کہنا، میرے صحابہ کا دفاع کرنا۔ میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو اناج خیرات کرے، تم احد کے برابر پہاڑ سونا خیرات کر برابر نہیں سکتے۔ اور میرے تمام صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کون سے صحابہ؟ آغاز میں دیکھے 313 بدر والے، ان میں کوئی شخص آگے پیچھے نہیں ہوا۔ پھر جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی تو شان ہی اور ہے۔ پھر جو 1400 یا 1500 حدیبیہ کے ساتھ جنہوں نے بیعت رضوان والے، ان کا پھر آگے، پھر 1,24,000 کم و بیش جنہوں نے حضور کے آخری اجلاس میں، یعنی حجت الوداع کے موقع پر جو حضور نے خطاب کیا، جو صحابہ موجود تھے، ان میں سے کوئی ایک صحابی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ باقی جو بات روایات ملتی ہیں کہ فلاں لوگ پھر گئے، وہ صحابی نہیں تھے، وہ دور دراز کے لوگ تھے جنہوں نے گروہ کلمہ پڑھ لیا، بعد مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ اور خود صدیق اکبر نے
عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، خالد بن ولید نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی، جہاد کیا. جنگ یمامہ سے لے کر جتنی جنگیں ہوئی ہیں کس کے لیے ہوئی ہیں؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، مسلمان قذاف جو گمراہ ہونے والے، جو کذاب لوگ تھے، وہ صحابی نہیں تھے. یزید کے ساتھ ایک صحابی نہیں تھا جو حسین کے خلاف لڑا ہو. یزید بدبخت ملعون کی جب آئی تو کئی صحابہ موجود تھے، لیکن اس سے کسی نے نہیں کہا کہ تم حق پر ہو، نعوذ باللہ حسین غلط ہیں. سارے کے سارے حسین کے ساتھ تھے. اس طرح مولا علی کا جنگ صفین میدان کا تمام بدر کے صحابہ ان کے ساتھ تھے. لہذا صحابی رسول اس کے درجے کو ہم قیامت تک نہیں پہنچ سکتے. ان کی مخالفت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے خلاف سوچنا بھی اپنی مزاح کرنے والی برابر بات ہے. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو دو ہستیاں ہیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں. ایک تو حضور کا خاندان ہے، دوسرے حضور کے کمپینین ہیں، وہ شاگرد حضور کے ہیں. اور جن کو نبی پڑھانے والا ہو، جس سے نبی راضی ہو، اللہ راضی ہو، تو کل کا مولوی یا ذاکر یا کوئی بندہ دو کتابیں پڑھ کر کسی صحابی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں نا. کتابوں کا میٹر یہ اور ہے. یہ معاملہ یہاں دل کل ہے. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اگر ہم پوری سیاستہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ دکھاتے ہیں، تو کتنے 100-150 نام آتے ہیں. باقی لاکھوں صحابہ کہاں پر ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ سارے کتابیں پڑھ کے نہیں آئے تھے، سینہ بسینہ یہ گئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، نکل آئے، جہاد پہ چلے گئے، اپنے ملکوں میں چلے گئے، کہاں ہوئے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی مسلمان کبھی نیگیٹو نہیں سوچ سکتا. یہ تاریخی باتیں، کتابی باتیں، آگے یہ میٹر یہ اور میٹرز ہیں. ہم کسی صحابی کو ان سے اگر غلطیاں ہوئی، آپ کو غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی ہوں گی، ہیں یقیناً ہیں، معصوم الخطا انبیاء ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. ادب کا تقاضا یہ ہے. صحابی لاکھ غلطی کرنے کے بعد بھی صحابی ہے. حضور کے خاندان کے لوگ کتنی غلطی آپس میں جو مرضی کریں، وہ اختلاف لائی کریں، ناراضگی ہو، لڑائیاں کریں، لیکن خاندان حضور کا ہے. جس طرح میں اور آپ، ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں، لاکھ برائیاں کرنے کے بعد ہیں تو مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا دینا؟ ہم میں سے اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حرام روزی کماتے ہیں، نماز کے پابند نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، قتل و غارت کرتے ہیں. یہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ہم ساری برائیاں کر کے بھی مسلمان ہیں، پھر بھی اذان ہوتے کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا. فوت و جنازہ ہمارا پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ نام ہمارے مسلمانوں والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ شادی میں نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رمضان کے روز رکھتے ہی نہیں رکھتے؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنا بھی ہمارے یہ سارے گناہ کر کے بھی ہم مسلمان ہیں. تو اسی طرح صحابی لاکھ اس سے برائیاں ہوں، لاکھ گناہ ہوں، غلطیاں ہوں، وہ ہوتا صحابی ہے. اس صحابی کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ حسن بصری سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے غوث، کتب، ابدال، مفسرین، ائمہ جتنے بھی ہیں، درجے میں اس کے مقابلے نہیں آ سکتے. درجہ بندی میں صحابی کا درجہ بلند رہے گا. تو جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا، جن کے بارے میں حضور نے خوشخبری دے دی، اور جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جو عشرہ مبشرہ ہیں، پھر حضور کا جو خاندان ہے، ان کی آپس کے میٹر رہتے ہیں، وہ اور چیز ہے. حرف آخر بات ایک نبی کی ہوتی ہے وہ حضور کا خاندان. تو لہٰذا ان دونوں، اور جتنا ہمارے پاس جو ہمارے تک قرآن پہنچا ہے، احادیثیں پہنچی ہیں، حضور کی سنتیں پہنچی ہیں، جتنی پوری شریعت ہے، اس میں ریڈیو ٹی وی تو نہیں تھے، ویڈیو کیمرہ تو نہیں تھا، پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی اس زمانے میں. تو کون نے، کس نے کیا؟ یہ سارا اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ احکام آتے ہیں، یہ سارا پہنچانے والے، یہ امانت میں 100%، 1000% امانت اسی طرح پہنچانے والے یہ دو چینل ہیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام. یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. ہر صحابی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور اہل بیت اطہار کل ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں. ان کا آپس میں کسی بات پر ڈفرینس اوپینین ہو وہ اور بات ہے، لیکن ان کے دل کے لیے صاف ہیں. ان کا ایمان کا جو لیول ہے وہ کائنات میں کسی ولی، غوث، کتب دال کا ہو نہیں سکتا، بلند تر. اور کائنات میں قیامت تک اب کوئی دوسری جماعت صحابہ کی نہیں ہو سکتی. نبی آخری ہیں ہمارے آقا، ان کی جماعت بھی آخری ہے،
ان کی کتاب بھی آخری ہے، ان کی شریعت بھی آخری ہے، یہ احکام بھی آخری ہیں۔ اسی طرح ہر زمانے میں جو پیغمبر رہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، کمپینین تھے، ان کے رفقا تھے، ان کے اصحاب تھے، وہ تمام کے تمام اس وقت کے اعلیٰ ترین لوگ تھے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو جس طرح حضور تمام کائنات کا سردار ہیں، حضور کا خاندان تمام خاندانوں کا سردار ہے، حضور کی اولاد ساری اولادوں کے سردار ہے، اسی طرح حضور کے جو اصحاب ہیں وہ آنے والی تمام جماعتوں سے ممتاز تر ہیں، ان کا کوئی کمپیئر نہیں ہے۔ لہٰذا جب صحابی کے بارے میں بات کی جائے ذرا سوچ سمجھ کی جائے۔ اس لیے آگے یہ قول ہے، حضرت نسرین ادخلو سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کا برا مت کہو، پس ان کے عمل کا ایک لمحہ جو انہوں نے حالت ایمان میں محبت مصطفیٰ گزارا ہے تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔ اس طرح تمام اقوال کل صحابہ اولیاء صالح صدیقین نے جس شخص کو بھی اس دنیا میں کوئی مقام ملا ہے ان دو دروں سے ملا ہے۔ اللہ تو اللہ نے عطا کرنے والا، حضور تو چشمہ ہدایت کرنا مرکز ہیں، حضور نے جو کچھ بھی آگے سے بانٹا ہے یہ ان دو راستوں سے اب تک آیا ہے، اہل بیت اطہار حضور کے خاندان کے لوگ اور اصحاب رسول، ان سے آگے اولیاء اور صالحین اور صدیقین اور شہداء ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کا دامن پکڑیں۔ جب ان کا دامن پکڑیں دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، ان کو چھوڑ کر نبی کا دامن کو نہیں پکڑ سکتا، اور جب نبی کا دامن پکڑ لیا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری آخرت سمجھ جائے گی، اور ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز اللہ کی رضا ہے۔ بنا ایمان کے اللہ کے راضی ہو، اور اللہ راضی اس سے ہوتا ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو، اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں جو ان کے خاندان اہل بیت اور ان کے اصحاب سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا حاجی قبول کرے۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔